बैठ कर नमाज़ पढ़ना कैसा है? जो लोग बैठ कर नमाज़ पढ़ते हैं वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को बंदे के लिए इबादत और बंदे के साथ ताल्लुक़ मजबूत करने का ज़रिया बनाया है। रूहानी सुकून, बुराइयों से बचाव, नज़म व ज़ब्त आखिरत में कामयाबी का सबब बनती है। नमाज दिल को सुकून देती है, नमाज गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनती है और इंसान को अल्लाह ताला की याद में रखती है ताकि वो बुरे कामों से दूर रहे। नमाज शुक्रगुज़ारी का बेहतरीन तरीक़ा है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नियामतें अता की है और हम नमाज के ज़रिए उन नियामतों का शुक्र अदा करते हैं। नमाज से इंसान में आजिज़ी, इनकिसारी पैदा होती है क्योंकि वह सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुककर अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करता है और ये दुआ की कबूलियत का ज़रिया भी है क्योंकि हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआएं मांगने का बेहतरीन वक्त होता है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा नमाज जिस्मानी सेहत को भी फ़ायदा पहुँचाता है क्योंकि उसके मुख्तलिफ़ अराकीन जैसे कि रुकू, सजदा जिस्म के मुतहर्रिक रखते हुए और ये अमल जिस्मानी निज़ाम को दुरुस्त रखने में मदद देता है। नाज़रीन इकराम, नमाज अल्लाह ताला के क़ुर्ब का ज़रिया है क्योंकि बंदा जब सजदे में जाता है तो अपने रब से करीब हो जाता है। ये दुनियावी परेशानियों, गमों से निजात दिलाती है क्योंकि जब बंदा अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर अल्लाह से बात करता है तो उसके दिल को सुकून, इत्मीनान मिलता है। ये सब्र, इस्तकामत सिखाती है क्योंकि नमाज की सूरत में बंदा हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखना सीखता है। ये वक्त की पाबंदी और निज़म ज़ब्त की आदत डालती है क्योंकि दिन में 5 वक्त मखसूस औक़ात पर नमाज़ पढ़ने हैं इंसान के अंदर पैदा होता है और नमाज उसके शख्स के लिए अल्लाह ताला के रहमतों, बरकतों को खींच लाती है। जो शख्स भी नमाज़ पढ़ता है उस पर अल्लाह ताला के ख़ास रहमतें, फ़ज़ल नाजिल होता है। अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को अपने हिफ्ज़ अमान, हिफाजत में रखता है। ये शैतान से हिफाजत का ज़रिया है क्योंकि जो शख्स नमाज का आदी होता है, शैतान ऐसे शख्स के करीब नहीं आता। शैतान ऐसे शख्स से दूर रहता है। नमाज क़ब्र और आखिरत की रोशनी है क्योंकि हदीस पाक में आता है, नमाज क़यामत के दिन मोमिन के लिए नूर होगी। ये गुनाहों की माफ़ी और उनकी मिटने का सबब बनती है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज गुनाहों को ऐसे धो देती है जैसे पानी मैल कुचल को धोता है। ये माल और दौलत में बरकत का ज़रिया है क्योंकि जो लोग नमाज पढ़ने के आदी होते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके घर रिज़्क़ की बरसात कर देता है, उन पर अपना ख़ास फ़ज़ल करम कर देता है। ये इंसान को माशराती बुराइयों से बचाती है क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है वो बेहयाई, चोर, झूठ, जुल्म से बचने की कोशिश करता है। नमाज अल्लाह के अज़ाब से निजात का ज़रिया है। नाज़रीन इकराम, जो शख्स नमाज को छोड़ देता है उसके लिए सख्त वईदें आई है और उसके बरअक्स जो नमाज पढ़ता है वह अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में आ जाता है। ये दिल की सख्ती को ख़त्म कर देती है क्योंकि अल्लाह ताला का ज़िक्र करने से सीने से बंदे का दिल नरम हो जाता है और बंदा अल्लाह ताला की मोहब्बत में आ जाता है। ये दुनिया आखिरत की कामयाबी की कुंजी है क्योंकि जो लोग नमाज के पाबंद होते हैं वो दुनिया में भी कामयाब रहते हैं और आखिरत में भी जन्नत के मुस्तहिक बनते हैं। नमाज अल्लाह ताला की तरफ से ये एक अजीम तोहफ़ा है जो बंदे को अल्लाह ताला ने यानी अपने रब के साथ मुसलसल जोड़े रखती है। नाज़रीन इकराम, जान लीजिए नमाज को छोड़ना मुनाफिकीन की अलामतों में से और जो शख्स इखलास के साथ नमाज पढ़ता है उसका दिल ईमान की रोशनी से भरता है। ये इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा करती है क्योंकि जो बंदा अपने रब के सामने झुकता है अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में भी इज़्ज़त अता करता है, आखिरत में भी इज़्ज़त अता करता है और ये सिरात मुस्तकीम पर चलने में मदद देती है क्योंकि रोज़ाना 5 मरतबा अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होने से इंसान को अच्छे और बुरे रास्ते में तमीज़ आ जाती है। ये बेखौफी हौसला अता करती है क्योंकि जो शख्स नमाज को बाकायदगी से पढ़ता है वो अल्लाह ताला पर भरोसा रखता है और किसी भी मुसीबत पर घबराता नहीं है। ये सच्चाई दियानतदारी को फ़रोग़ देती है
کیونکہ نماز انسان کو ہر حال میں سچ بولنے اور ہر صورت میں ایمانداری اختیار کرنے کا درس دیتی ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں اس طرح ہمت حوصلہ پیدا کرتی ہے کیونکہ مسلسل نماز پڑھنے سے انسان میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ یہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے کیونکہ دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنے سے انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو بھولتا نہیں ہے۔ یہ زندگی کے ہر فیصلے میں رونما فراہم کرتی ہے کیونکہ جو شخص 5 وقتی نماز ادا کرتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہی فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ غربت تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو لوگ نماز کے پابند کرتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا آخرت کے عذابوں سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت اندھیری سے نجات کا سبب بنتی ہے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو خوش مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت اور تعلیمات کا خلاصہ ہے کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے تو اس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے اصول کا بہترین ذریعہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے کیونکہ جو شخص نماز قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظام و ضبط ہے کیونکہ 5 وقت نماز ادا کرنے والا کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے کیونکہ نماز پڑھنے والا شخص کسی کے سامنے جھکنے کی بجائے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ یہ گناہوں کی چٹان توڑ دیتی ہے کیونکہ ہر نماز انسان کے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ جیسا پانی میل کو بہا دیتا ہے یہ بے خوفی کی کنجی ہے کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ ناظرین جان لیجئے جہاں نماز قائم ہوتی ہے وہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے نمازوں میں سستی کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ذلت ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جان لیجئے نماز رزق میں برکت اور رحمتیں لاتی ہے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے نماز پڑھنے والے کا رزق آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کے اندھیری کا چراغ ہے کیونکہ جو بندہ قبر میں اکیلا ہوگا اس کی نماز روشن ہو کر آئے گی۔ یہ قیامت کے دن کامیابی کی سند ہوگی کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حصہ ہوگا۔ جو شخص اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کے کچھ آسان ہو جائیں گے۔ یہ شیطان کا توڑ ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے تو شیطان ایسے شخص سے دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے قریب جاننے کے لیے کون سے سب سے بہترین عبادت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز وہ چیز ہے جو بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہے۔ وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے رکوع میں سجدہ کیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک صحابی نے ان سے پوچھا آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ نماز میں مصروف ہوتا ہے اللہ اسے اپنی خاص قربت عطا کرتا ہے۔ ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ جان لیجئے نماز جنت کی کنجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے دروازے پر نہر ہو
اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی میل کو مٹا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت زیادہ دعائیں کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کفار کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز چھوڑنے والا کا نام جہنم میں لکھا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز اکیلی پڑھی جانے والی نماز سے زیادہ افضل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 سنتیں پوری دنیا جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، وہ سورج کو دیکھتا ہے، جب وہ زرد ہونے لگتا ہے تو پھر جلدی جلدی 4 ٹانگیں مارتا ہے، اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ ناظرین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال بھی آتے ہیں۔ اگر وہ نمازی تھا، نماز کی حفاظت کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑو کیونکہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے پھر 2 رکعت اس طرح سے پڑھے اس میں کوئی بھی دنیاوی خیال نہ آئے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے، یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نمازی کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو کوئی چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں ہو یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے اور اسلام کا فرمان ہے۔ نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کتاب پرہیزگاروں کی ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے، نماز قائم رکھتے ہیں، ہم نے جو دیا اس میں سے ہمارے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، اور فرماتا ہے تمام نمازوں خصوصاً 5 والی نمازیں عصر کے محافظت رکھتے ہیں، اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ فرماتا ہے نماز شان ہے مگر خشوع کرنے والوں پر۔ نماز کا مطلقہ تر سخت ہولناک چیز ہے، اسے قضا کر کے پڑھنے والوں نے فرماتا ہے خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب احکام اپنے حبیب کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنے منظور ہوئی تو حضور کو اپنے عرش پر عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسرائیل یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اللہ فرماتا بے شک نماز مومنین پر اپنے مقررہ وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کریں جب تک تیری موت نہ آ جائے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندے کو نماز کا قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس کے لیے کر رہے ہیں تاکہ اس کے بندے ضلالت گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسے، حق کے راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات مصیبت سے بچے رہیں۔ بلا شبہ نماز مسلمانوں کی ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے، مگر نئی نسل نماز کے معاملے میں بہت کوتاہی برت رہے ہیں اور نماز سے کوسوں دور نظر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کا اعتبار نہیں کیا تو نماز اس کے لیے نور، روشنی، نجات نہیں بنے گی، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو مانے، ہمارے ذبح کھائے اور ہمارے ہی طرح سے ہمارا حقوق اس کے لیے بھی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر چیز کی بنیاد اسلام ہے، اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ دوستوں، میں نے یہاں بہت سے احادیث، قرآنی آیات کو پیش کیا تاکہ آپ تمام حضرات نماز کی اہمیت کو جان سکیں، صحیح معنوں میں نماز کو ادا کر سکیں، کیونکہ نماز ہی سے آپ کی دنیا سنور جائے گی، قبر کے اندھیری رات میں نماز ہی کام آئے گی، اور روز محشر نماز ہی آپ کو شفاعت کرے گی، آپ کے حق میں گواہی دے گی۔ اے اللہ، اس شخص کو معاف کر دے، یہ مجھے پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ ناظرین اکرام، اب یہ بھی جان لیجئے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا مسلمان بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جان لیجئے اس کی اجازت مخصوص حالات میں ہے۔ جان لیجئے جو شخص قیام سجدے پر قادر ہو اس کے لیے قیام فرض ہے۔ اگر قیام کے کچھ حصے پر قادر ہے، پورے قیام پر قدرت نہیں ہے، تو جتنے بھی دیر قیام کر سکتا ہے اتنا دیر قیام کرنا ضروری ہے۔ اگر سجدے میں قدرت نہیں تو ایسے شخص سے قیام ساقط ہے۔ قیام پر قادر نہ ہونے کی صورت میں اگر زمین پر کسی بھی حیت، خواہ تشہد، رکوع، عورتوں کے بیٹھنے کا طریقہ، پالتی مار کر رکوع سجدے کی قدرت ہو تو زمین ہی پر نماز بیٹھ کر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ اگر قیام پر قدرت ہے لیکن گھٹنے یا کمرے میں شدید تکلیف ہے، اس کی وجہ سے سجدہ کرنا طاقت سے باہر ہو جائے، یا اس شخص جو زمین پر بیٹھنے پر قادر ہے مگر رکوع سجدہ پر قدرت نہیں رکھتا، تو ایسا حضرات کو چاہیے وہ زمین پر ہی بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ کرسیوں کا استعمال کراہت سے خالی نہیں، کیونکہ اس میں بلا ضرورت صفوں میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ زمین پر کسی بھی حیت پر بیٹھنا دشوار ہو تب کرسی پر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے وقت بعض لوگ رکوع میں ہاتھ کو رانوں پر رکھتے ہیں اور سجدے کی حالت میں فضا میں متعلق رکھ کر اشارے سے سجدہ کرتے ہیں، تو جان لیجیے ایسا کرنا درست نہیں۔ رکوع اور سجدہ دونوں کو صورتوں میں ہاتھ کا رانوں پر رہنا ضروری ہے، کیونکہ اشارے سے نماز ادا کرنے کی صورت میں شریعت نے رکوع اور سجود میں صرف ایک ہی فرق کو ملحوظ رکھا ہے، وہ یہ کہ رکوع کے مقابلے میں سجدہ میں زیادہ جھکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی طور پر جائز ہے، مگر صرف اس وقت تک جب تک واقعی کوئی معقول عذر نہ ہو۔ بغیر کسی وجہ کے فجر نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں، لیکن نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت، توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا آپ کا سننا قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین اکرام، آخر میں میرے آپ سے درخواست ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ خوبصورت نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔